अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने के लिए ज़राए अबलाग ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर वो सूरत जिससे दुनिया को पैगाम पहुंचाया जा सकता है, उसके ज़रिए आलम कुफ्र मुसलमानों को मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है और दिन रात गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जारी है। और उसमें कुछ बातें लोगों के जहनों में डाली जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं, आलम कुफ्र का एक हिस्सा कहता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, इस्लाम दहशतगर्दी सिखलाता है। कुरान मजीद नाउज़ बिल्लाह दहशतगर्दी की तालीम देता है।
اور نعوذ باللہ ان کے جو پیغمبر ہیں وہ خونی پیغمبر ہے، قاتل ہے، قتل کرتا ہے، اور اسلام ایک کساب کی دکان ہے، کسائی کی دکان ہے۔ پوری دنیا میں اس قدر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کی آواز دبتی چلی جا رہی ہے، یعنی وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی سنو، لیکن ان کے سننے والا بھی کوئی نہیں، شور ہی اتنا ہے۔ ظاہری بات ہے جب طاقتور لوگ 500,000 لوگ اکٹھے ہو کے ایک بات کر رہے ہوں اور اس میں چند لوگ کھڑے ہو کے آواز نکالیں تو ان کی آوازوں کو نہیں سنا جاتا۔ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کو داغدار کرنے کے لیے عالم کفر اکٹھا ہو چکا، اور یہ آج سے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اللہ نے آدم کی تخلیق کی ہے اس کے بعد سے یہ جنگ و جدل جاری ہے۔ اصل جو میں موضوع آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد ہے کون، اصل دہشت گرد ہے کون۔ ہمارے بیچارے کچھ مسلمان نام نہاد وہ بھی علماء کو، داڑھی والوں کو، کتاب و سنت والوں کو بس وہ کہہ دے بھائی یہ سارے دہشت گرد ہیں، اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دیتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دہشت گرد ہوتا کون ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن میں فساد فی الارض کرنے والا کہا، ٹیرر، خوف زدہ کرنے والا، زمین پہ فساد کھڑا کرنے والا، عام انسانیت کو قتل کرنے والا، ہر مظلوم کی گردن کو کاٹ دینے والا۔ اصل میں دہشت گرد کون ہے؟ میں اس کے دو پہلو بیان کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، کیا ہمیں کہیں ایسا کچھ ملتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ عالم کفر ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، ہمارے دین اسلام کو بھی دہشت گرد کہتا ہے، ہمارے پیغمبر کو بھی دہشت گرد کہتا ہے؟ کیا ایسا کچھ واقعتاً ہے؟ اور اللہ کی قسم میں نے بہت زیادہ کھنگالا کہ شاید کوئی ایک نقطہ مل جائے ایسا کہ جس کی بنیاد پہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ واللہ کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ملتا۔ اور میں تو کھلے عام کہتا ہوں یہ جتنے بھی ون سائیڈڈ بولنے والے ہیں نا عالم کفر میں، کھڑے ہو کے زبانیں چلاتے ہیں ہمارے پیغمبر کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے، یہ بیٹھتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ بیٹھیں، یہ اسلامی سکولرز کے ساتھ بیٹھیں، علماء حق کے ساتھ بیٹھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ دہشت گرد ہم ہیں یا تم ہو۔ لیکن قیامت کی دیواروں تک عالم کفر کبھی مسلمانوں سے ڈیبیٹ اس موضوع پہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم بھی دہشت گرد، ہمارے باپ دادا بھی دہشت گرد اور ان کے پردادا بھی دہشت گرد۔ دہشت گردی شروع ہوئی ان لوگوں سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اسلام سالمہ سے نکلا جس کے معنی ہوتے ہیں صلح، امن، سلامتی، سلامتی دینے والا دین اسلام۔ اللہ نے اپنا نام بیان کیا، السلام، سلامتی دینے والا۔ نبی علیہ السلام جب بھی کسی بڑے کو لکھتے، روم کے بڑے بادشاہ کو یا کسی، فوراً لکھتے اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی ملے گی۔ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، یہ دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ دہشت گردی یقین جانے کسی بھی معاشرے میں امن و سلامتی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اگر وہ اس معاشرے میں قائم نہیں کی جاتی تو وہ معاشرہ امن و سلامتی والا نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے جان کا تحفظ۔
جان کا تحفظ. کیا وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو جان کا تحفظ ہے؟ آج جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، جائیے یورپ کے اندر دیکھیے، ہر منٹ کے اندر قتل ہو رہا ہے، ہر منٹ میں کئی لڑکیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، اور باتیں کرتے ہیں مسلمانوں پہ دہشت گرد. سب سے پہلے جان کی حفاظت، تحفظ کون دیتا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام دہشت گرد ہے یا انسانیت کی قدر سکھاتا ہے؟ اللہ کی قسم، بڑے بڑے انگریز، سیکولر، سکولر، بڑے بڑے اس ایک آیت کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس ایک آیت کو، ایک آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. غور کیجیے گا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا، جان بوجھ کے ایک انسان کا، مسلمان نہیں. غور کیجئے، اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان. سن لو، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی وہ وہی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے جس نے ایک انسان کو جان بوجھ کے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ایک انسان، مسلمان نہیں، موحد نہیں، ایمان والا نہیں، انسان. اللہ اکبر. یہ ہے وہ اسلام جسے تم دہشت گرد کہتے. اسلام نے، اب کوئی کھڑا ہو کے اسلام کے نام پہ بدماشی کرے، اس کا اسلام قصوروار نہیں. کوئی اسلام کے نام پہ بدماشی کرے، اس میں میرے محمد کا کوئی قصور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نام جس کا جو چاہے استعمال کرے، لیکن آؤ جسے تم کہتے ہو، وہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے وہ دہشت گرد دین جسے تم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو انسان کی بات کرتے، ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ جو اس عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے، کہ جس کا کاروبار زنا ہے، اور ایک بار کا زنا 80 سال کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے. اور جس کا کاروبار ہی زنا تھا، کتے کو پانی پلایا، کتے کو بلکتا ہوا دیکھا، مر رہا تھا، کتے کو پانی پلایا، کتا مرنے کے قریب تھا، بچ گیا، زندہ ہو گیا، بھاگ گیا. اللہ اکبر. اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر. تم کس دین کی بات کرتے ہو؟ کون دہشت گرد؟ یہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون دہشت گرد. ہم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا، ہمارے بڑوں نے کیا کیا اور تمہارے بڑوں نے کیا کیا، سب سامنے آ جائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات ملی ہیں، اس جان کی بہت اللہ نے قدر کی ہے. دوسروں کو مارنا تو دور کی بات، اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو، خودکشی کبھی نہ کرنا، اپنے آپ کو بھی نہیں مارنا. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا. یہاں یہ اسلام درس دے رہا ہے، میں منہ اٹھا کے قتل نہیں کر دینا، ہر کسی کو قتل کر نہیں. کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھاؤ جامع ترمذی، فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، پہلے غیر مسلموں کی بات کر دی، اب جو اسلام کی آغوش میں آ گیا اس کی کیا شان ہے. فرمایا ایک مسلمان کو جس نے قتل کیا، اور اس قتل کے اندر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات شامل تھی، اللہ ساری مخلوقات کو جہنم میں داخل کر دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک مسلمان کو قتل کیا،
اور اس میں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات شامل تھی۔ فرمایا اللہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ تم کہتے ہو دہشت گرد۔ اسلام تو بڑی قدر کرتا ہے اس مسلمان کی اور اس جان کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر ایک، جو شرک کی حالت میں مر گیا، اور دوسرے نمبر پہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا نا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں جس چیز کا اللہ حساب لے گا وہ قتل کا لے گا کہ تو نے بغیر وجہ کسی کو قتل کیا تھا، اس کا جواب دے۔ یہ ہے اسلام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اسلام نے قدر کی ہے انسانیت کی، اسلام نے قدر کی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اٹھاؤ سنن نسائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، یہ ذمی کیا ہوتا ہے؟ اسلامی حکومت ہے، اسلامی ریاست ہے، اور اس میں کوئی کافر رہ رہا ہے، اپنے زندہ رہنے کے بدلے وہ ٹیکس دیتا ہے، وہ فدیہ دیتا ہے کہ میں آپ کی ریاست میں رہوں گا اور آپ کو اتنا ٹیکس ادا کروں گا۔ اب جب وہ ٹیکس دینے لگ جاتا ہے، حکومت اسلام کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت کا تحفظ کرے۔ اور فرمایا جس نے اس کافر کو بھی قتل کر دیا نا، کل قیامت کے روز اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ ابھی بھی اسلام دہشت گرد ہے، پیغمبر اسلام دہشت گرد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ تمہارا حسن کرشمہ ہے جو چاہے کر گزرے۔ اسلام نے تو کسی کافر کو بھی مارنے کا حکم نہیں۔ ہاں جہاں پہ حکم ہے وہاں کہاں پہ ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جو تم سے لڑے اس سے لڑا جائے گا، جو تم سے نہیں لڑتا اس سے لڑا جائے گا، نہیں لڑا جائے گا، اسے نہیں مارا جائے گا۔ اس طرح تو ساری دنیا کے کافر مار دیے جائے۔ جو تم سے لڑے اس سے لڑا جائے گا، جو تم سے نہیں لڑتا اس سے نہیں لڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ جس اسلام کو تم دہشت گرد کہتے ہیں سنو، اس اسلام نے سبق دیا ہے۔ دشمن سے لڑائی ہوئی، اس کے بندے قابو میں آ گئے، ان لوگوں کے دشمنوں کے بندے قابو میں آ گئے۔ اب اسلام کہتا ہے کیا؟ اسلام نے سب سے پہلے کہا، سنن ابو داؤد کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دشمن قابو آ جائے اگر اسے قتل کرنا ہے تو کبھی اذیت نہ دینا، اذیت نہ دینا، اس کی گردن کاٹ کے اس میں پیٹرول بھر کے اسے مردہ ڈانس کا نام نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام۔ کہا دشمن قابو آ گیا ہے اسے تکلیف دے کے نہ مارنا۔ دنیا کے اندر سب سے آسان موت جو ہے نا، جو کسی کو موت دی جاتی ہے وہ یہی ہے جو اسلام نے سر کاٹنے کا حکم دیا ہے نا، کہ اس کی گردن پہ مارو، اسے چند سیکنڈ بھی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی جھٹکے کے اندر تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ سب سے کم تکلیف تلوار سے۔ اللہ اکبر۔ اسی اسلام نے کہا اپنے دشمن کو آگ میں نہ جلانا۔ اسی اسلام نے یہ ہمیں سکھایا کہ جب دشمن تمہارے پاس امان لے لے، تمہاری حفاظت میں آ جائے، پھر اس کو اپنی امان دے کے پھر اسے قتل نہ کرنا، دھوکہ نہیں۔ پھر اسی اسلام نے کہا اگر اس لشکر میں جو دشمن کا قابو آ گیا ہے، عورتیں ہیں نہیں نہیں عورتوں کو نہیں مار، بچے ہیں نہیں نہیں عورتوں نے بچوں کو بھی نہیں مار۔ یہ ہے وہ اسلام جسے یہ دہشت گرد کہتے ہیں، یہ ہے وہ پیغمبر اسلام کی تعلیم۔ اور انہوں نے کتنے بچے مارے اور کتنی عورتیں، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ چونکہ پوری دنیا کا میڈیا ان کے ہاتھ میں، اور میڈیا کی کیا بات کر،
بدماش میڈیا، دجال میڈیا، رب کعبہ کی قسم ہے سب سے بڑے منافق دجال کے پیروکار یہ میڈیا والے ہیں۔ حق دکھانا ان کی جرت ہی نہیں، جو پیسے دے اسی کی لائن پہ لگ جاؤ، وہ چاہے اسرائیل دے، امریکہ دے، بس ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا۔ میڈیا کیا تھا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں خبردار کیا تھا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مدینہ کے اندر جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں نا، ان کو جا کے دھمکی لگا دو کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں اللہ رسول کے حکم سے کاٹ دیا جائے۔ میڈیا ہمارا تو ایمان بن چکا ہے، میڈیا کہہ دے یہ حلال حلال، میڈیا کہہ دے یہ مولوی صاحب جھوٹا پراپیگنڈا، یہ مولوی صاحب حرام کھاتا ہے، سب کہیں گے حرام حرام حرام۔ اللہ اکبر۔ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے بیان کی ہے۔ اسلام نے کسی مسلمان یا کسی انسان کے، عام انسان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، کہیں پہ بھی نہیں دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی لشکر روانہ کیا، اسامہ بن زید کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجے، اس لشکر میں اسامہ ایک بندے کو قابو کر لیتا ہے، کافر تھا، تلوار اٹھائی، جب مارنے لگا تو نیچے والا کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اسامہ نے تلوار اس کے سینے میں پیوست کر دی، وہ مر گیا۔ اسامہ کے والد نے آ کے بتایا کہ آج ایسے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے افسردہ ہوئے، فرمایا اسامہ تو نے اس کا سینہ چیرا تھا؟ کہا اللہ کے نبی اس نے میرے ڈر سے پڑھا ہے۔ فرمایا تو نے اس کا سینہ چیرا تھا؟ تو اس کی زبان پہ اعتماد کر لیتا، تو نے ظلم کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے۔ اسامہ کہتا ہے مجھے اتنا دکھ ہوا، میں دعا کر رہا تھا کاش آج ہی پیدا ہوا ہوتا، اس سے پہلے میں پیدا ہی نہ ہوا۔ انسانیت کی قدر سیکھنی ہے تو آؤ محمد الرسول اللہ سے سیکھو سبق۔ وہ غامدیہ قبیلے کی عورت آئی تھی نا، آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول زنا ہو گیا مجھ سے، میں حاملہ ہوں، مجھے پاک کر دیجئے گناہ سے، میں اس گناہ کو لے کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا اللہ کی قسم ان لوگوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو حاملہ ہے؟ اس نے عرض کی ہاں اللہ کے رسول میں حاملہ ہوں۔ فرمایا جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے وہ تو بیچارہ بے قصور ہے نا، اس کا کیا قصور ہے؟ جا، جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا تجھے سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس پیٹ کے اندر ابھی جو بچہ دنیا میں نہیں آیا، میرے نبی کو اس کی جان کی بھی پرواہ ہے کہ وہ بے قصور قتل نہ ہو جائے۔ اور تم بات کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قاتل تھے۔ اللہ اکبر، اسلام نے کبھی قتل کا حکم ایسے نہیں دیا بے قصور کو۔ اس کے بعد عزت و آبرو کا تحفظ جتنا اسلام نے مسلمانوں نے دیا اللہ کی قسم کسی نے نہیں دی۔ اس میں دو واقعے سناتا ہوں، بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی فلاں بندے نے میرے ساتھ زبردستی برائی کی ہے، رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے اس مرد کو بلایا، اس نے بھی اقرار کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے کہ تو مجبور تھی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو چلی جا۔ اور اس مرد کو پکڑ کے گردن تک دفن کر کے سنسار کیا، پتھر مار مار کے سبق دے دیا کہ جو بھی کسی عورت کے ساتھ زنا کرے گا اس کی سزا سنسار ہے۔ عزت و آبرو کا تحفظ۔ اللہ اکبر، وہ دعا زہرا دیکھ رہے ہیں نا کراچی والی، کیسے ماں باپ کا مکالہ کر رہی ہے، کیسے میڈیا کے اوپر ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور میری مرضی، اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ جاؤ، جنہوں نے یہ قانون دیا تھا اور کہتے تھے کہ ولی کی اجازت ضروری نہیں، جاؤ ان مولویوں کو پکڑو، جا کے ان سے پوچھو کہ اب کیا کریں۔ اگر ولی کی اجازت کی ضرورت تم کہتے ہیں تو یقین جانو آج دعا زہرا وہ کراچی سے نکل کے آ کے لاہور میں کسی غیر محرم سے نکاح کر کے کہتی نا کہ جناب میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جس سے چاہے نکاح کروں۔
عزت و آبرو کا تحفظ اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس ایک کیس آیا۔ کیا کیس آیا؟ عورت نے کہا، عورت گرفتار ہوئی، آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا فلاں قبیلے کا ایک شخص ہمارا مہمان بن کے آیا تھا، میرے والد صاحب گھر سے باہر گئے، وہ ہمارے سائیڈ والے کمرے کے اندر تھا، اچانک گھر میں گھس آیا، میری عزت پر حملہ کیا، میں نے پتھر اٹھا کے مارا، وہ مر گیا، اب میری سزا مقرر کریں جناب عمر، غیرت والا دین۔ اللہ اکبر۔ عمر نے پتہ ہی کیا جواب دیا، کیا فتویٰ دیا، کیا جواب اور کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا جا، اس کا قتل اللہ نے کیا ہے، اس کی کوئی دیت نہیں، اس کا قتل اللہ نے کیا ہے، تو نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ کیا مطلب؟ اس کی یہی سزا تھی کہ کسی مسلمان کی بیٹی پر عزت پر ہاتھ ڈالے، اسے مار دیا اس نے، عورت نے، فرمایا جا تجھے بری کیا، کوئی دیت نہیں ہے، وہ بدماش تھا، اللہ نے اسے قتل کیا۔ عزت و آبرو کا تحفظ اسلام کے اندر، اور اس کے بعد تحفظ مال۔ قرآن بھرا ہوا یقین کریں آتے ہیں، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، بیوہ عورتوں کا نہ کھاؤ، مسکینوں کا نہ کھاؤ، سود کا مال نہ کھاؤ۔ اسلام نے مال کا تحفظ بھی، اور یہاں تک فرما دیا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے، اللہ اسے قیامت کے روز شہادت کے مرتبے پہ فائز کرے۔ مال کا تحفظ یہ اسلام دیتا ہے، اللہ کی قسم، اور یہ وہ اسلام ہے جس نے کیا کہا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد، سنو، اور یہ دہشت گرد دین کی باتیں ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ پڑوسی اس کا خیال رکھ، ماں باپ اس کا خیال رکھ، عام مسلمان ان کا بھی خیال رکھ، رشتہ داروں کا، اساتذہ کا، مہمان کا، میزبان کا، یتیموں کا، بیوہ عورتوں کا، سب ان کا سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ، ان کی مدد کر، تعاون کر ان کے ساتھ۔ اور جس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم بونکتے ہو، زبانیں چلاتے ہو، جاؤ وہ طائف کا میدان گواہ ہے، طائف والوں نے اتنے پتھر مارے، میرے نبی کے پاؤں مبارک خون کے ساتھ جوتا چمٹ گیا تھا، اللہ اکبر، چہرہ بھی لولوہان، اللہ ربی، اس قدر ظلم کیا طائف والوں نے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، حکم دیں ان کو 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دو۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں جبریل تو چلا جا، مجھے رب سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں محمد کی غلام ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں، اور جس نے فتح مکہ کے موقع پر، اللہ اکبر، فرمایا تھا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے امان میں آ گیا، جو معافی مانگ لے آج عام معافی کا اعلان۔ میرے نبی پہ تم نے ظلم تھوڑے کیے تھے، کتنے ظلم کیے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ جاؤ ہم نے معاف کیا، جاؤ ہم نے معاف کیا، سب کو معاف کر دیا میرے نبی نے۔ تم اس کے خلاف بھونکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جنہوں نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اس کے خلاف اللہ اکبر، بہت ساری باتیں ہیں میں اسلام کے حق میں کروں، لیکن اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے میں تھوڑا ان بدماشوں کا بھی تذکرہ کر دوں، جو امن کے ٹھیکیدار، پوری دنیا میں سب سے بڑے بدماش اور دہشت گرد ہم۔ سنو، میں ذرا پیچھے جاتا ہوں کہ دہشت گرد تھا کون۔ سنیں، ابراہیم علیہ السلام دہشت گرد تھے جنہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، کیوں جی؟ اب ذرا غور کیجئے، تکڑے ہو جاؤ، نیند شیند اڑا لو، ذرا ان بدماشوں کی بدماشیاں سنتے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والے کون؟ یہ دہشت گرد۔ زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے والے کون؟ یہ دہشت گرد۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا فرعون، دہشت گرد۔
آسیہ رضی اللہ عنہا جس کے ہاتھ اور پاؤں میں فرعون نے کیل ٹھونک دیے تھے، اس آسیہ کو شہید کرنے والے کون؟ یہ دہشت گرد۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہودیوں نے سولی چڑھایا تھا، عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے والے کون؟ یہ دہشت گرد۔ اور اس کے بعد اصحاب کہف، اللہ اکبر، وہ دوڑے تھے غار میں آ کے پناہ لی، اللہ نے موت دے دی، پھر اٹھایا، پھر موت دے دی۔ وہ کن کے ڈر سے بھاگے، کس خوف سے اپنا ایمان بچا کے بھاگے؟ اس وقت بھی کون دہشت گرد تھے؟ یہ دہشت گرد۔ اللہ اکبر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ کس نے مجبور کیا؟ یہ دہشت گرد۔ اللہ اکبر۔ حبشہ ہجرت کرنے پہ صحابہ کو کس نے مجبور کیا؟ یہ دہشت گرد۔ وہ غریب الوطن صحابی، وہ کالے رنگ والا حبشی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گلے میں رسی ڈال کے سینے پہ پتھر رکھ کے گرم ریت پہ لٹایا، کس دہشت گرد نے؟ ان دہشت گردوں نے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، کنہوں نے؟ ان دہشت گردوں نے۔ اللہ ربی۔ خباب بن عرد کو گرم انگاروں پہ لٹایا، کن دہشت گردوں نے؟ ان دہشت گردوں نے۔ نہیں، اللہ کی قسم، اسلام تو امن کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ اور یہ سب سے بڑے دہشت گرد یہود و نصارہ اور مشرکین کافر ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ سن لیں، یہ دہشت گرد ہیں جو ہمیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فلسطینیوں کا ایک دن میں 50 ہزار فلسطینی قتل کیے، پھر بھی دہشت گرد ہم ہیں۔ اور کشمیر، اللہ اکبر، کتنے سالوں سے ہر روز قتل ہوتی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں دہشت گرد، پھر بھی ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10 سال میں سنو، میرے نبی نے کہا تھا بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا۔ انہوں نے 10 سال کے اندر عراق کے اندر ان امریکی بدماشوں نے 10 لاکھ مسلمان قتل کیے تھے، 10 لاکھ، اور ان میں 6 لاکھ بچے اور بچیاں تھے، پھر بھی ہم دہشت گرد، پھر بھی ہم دہشت گرد۔ میرا نبی دہشت گرد، اسلام دہشت گرد۔ اللہ ربی۔ 1992 کے اندر بوسنیا کے اندر، کوسوو اور چچنیا کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 15 لاکھ زخمی اور بے گھر ہو گئے، اور ایک ہی دن کے اندر 50 ہزار مسلمان بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، پھر بھی ہم دہشت گرد۔ اللہ اکبر۔ 1989 سے لے کے 1992 تک افغانستان میں روس نے 15 لاکھ مسلمان قتل کیے تھے، پھر بھی ہم دہشت گرد۔ الجزائر میں امریکہ اور فرانس نے مل کے چند دنوں کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، پھر بھی ہم دہشت گرد۔ اللہ اکبر۔ سری لنکا، تامل ٹائیگرز، انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کے پھینک دی تھی، پھر بھی ہم دہشت گرد۔ اللہ اکبر۔ برما، بھول گئے؟ اور بھول گئے مسلمانوں، تمہیں فکر تھی اپنی معیشت کی، اپنے مال و دولت کی، میرے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا دیکھ۔ کل اچھے خاصے تکڑے بندے کے پاس بیٹھا تھا، اس کے آنسو نکل آئے، کہتا ہے اللہ کی قسم اب تو ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں گے، کیسے پالیں گے، جو معیشت کا حال ہمارا ہو چکا ہے۔ تم سب کچھ کرو۔ وہ برما کے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے سخت سردی کے اندر اللہ کی قسم ایسے ایسے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کو بھون کے کھاتے رہے یہ ظالم، اور پھر بھی ہم دہشت گرد۔ افغانستان کے اندر کنٹینر کے اندر مسلمانوں کو جانوروں کی طرح، بلکہ جانور نہیں، اوپر نیچے تہ لگا کے نا کنٹینروں میں بھر کے گرمی کے اندر گرم تپتی ریت کے اوپر رکھ دیا، نیچے سے گرمی، اوپر سے سورج کی گرمی، اندر اس قدر حبس ہوئی، سارے مر گئے، اور اس کے اندر
ان کے جسم کے اندر سے بو آنے لگی. کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرا, اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر. جب اس نے دروازہ کھولا تو گلی ہوئی لاشوں کا انبار نکلا. وہ سارے مسلمان تھے. پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں. تم نے مسلمانوں کے سر کاٹے, پیٹرول بھر کے آگ لگاتے تھے اس کے جسم میں, اور مردہ ہوا میں اڑتا تھا. وہ کہتے تھے یہ مردہ ڈانس ہے. وہ دیکھتے تھے تم, اور پھر بھی ہم دہشت گرد. اللہ ربی, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ. امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد. 9/11 ایک بہانہ تھا. اس کی اصل حالت پہ جا کے دیکھو. جو نقطے ملاتے ہیں اہل بصارت, اس میں مسلمان شامل ہی نہیں تھے. بہانہ بڑھایا اور کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے افغانستان میں, اسے مٹاؤ. کون سی اسلامی ریاست؟ جہاں پہ چور کی سزا ہاتھ کاٹتے تھے, داڑھی نہیں موڑنے دیتے تھے, ناچ گانا نہیں ہونے دیتے تھے, گاڑیوں بسوں میں گانے نہیں چلنے دیتے تھے, کسی کو حرام نہیں کھانے دیتے, سود پہ مکمل پابندی, حلال کھاؤ بس, اللہ توبہ کرو, اللہ کے اور رسول کے تابعدار بن کے رہو. انہوں نے کہا نہیں, کوئی ایسا ایشو بناؤ کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے. 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا اور مسلمانوں کے آ کے اوپر بمباری کی, اور اس قدر بمباری کی, اللہ اکبر, کتنے لاکھوں مسلمان کاٹ کے رکھ. نہیں پرواہ کی انہوں نے. نیچے بچے ہیں, بچوں کا سکول ہے, پورے سکول, اللہ کی قسم مدرسے, بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے. امریکی بدماش بمباری کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کر دیتے. پھر بھی ہم دہشت گرد. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے وہاں سے چلے کہ اس اسلامی ریاست کو کاٹو, وسط ایشیا کے جو ذخائر ہے اس پہ قبضہ کرو. آپ اندازہ کرو, آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آزاد غلام ہو, غلام. وہ کراچی کے اندر تیل نکلا تھا نا, اور نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ 1 لیٹر تمہیں نہیں نکالنے دیا اگلے نے. 1 لیٹر بند کرو اسے, ورنہ بیڑی بیرے میں اتار رہا ہوں سمندروں کے اندر, اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اللہ اکبر. بس اتنی سی بات سننی تھی, اور ہمارے مسلمان حکمران انا للہ, اور پڑھ دو باقی. ٹیکنالوجی ہے, امریکہ تو ہمیں مار دے گا, پتھر کے دور میں بھیج دے گا. امریکہ, اور کیا امریکہ؟ کوئی امریکہ نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی قسم کوئی حیثیت. اگر حیثیت ہوتی, وہ 45 ممالک اور یہ چند پگڑیوں والے پھٹے کپڑے والے 20 سال کے اندر ووٹ ٹھکائی کی. اللہ کی قسم رہتی نسلوں تک یاد رکھی. صرف ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں فرمایا انتم الاعلون, اور غالب تم ہی رہو گے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک لشکر روانہ کیا ایران کے لیے. ایران اس وقت سپر پاور تھا, مجوسی تھے. رستم ان کا بڑا بدماش تھا. لشکر روانہ کیا. عربی گھوڑے, بڑی ناک والے, چھوٹے سر والے, لمبی پیٹھ والے, چوکڑی لگانے والے, دوڑے. 12,000 کا لشکر لے کے بڑی سپر پاور کے اوپر حملہ آور ہو گئے. جب آگے آئے نا, آگے ان کی ٹیکنالوجی, اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی. اور وہ کیا تھی؟ ان کے پاس دیو قامت بڑے بڑے ہاتھی تھے, بڑے بڑے ہاتھی. عربی گھوڑوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسی چیز کو. جب وہ آمنا سامنا ہوا نا, تو کیا ہوا؟ عربی گھوڑے پیچھے دوڑے, بدک گئے, مسلمانوں کو گرا دیا. ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہو گئے. اطلاع ملی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب اطلاع ملی, آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا افسوس کیا. فرمایا سعد بن ابی وقاص تیار ہو, 20,000 کا لشکر لے اور جا کے بڑی سپر پاور کو بتا
کہ سپر پاور کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص چلے گئے، 20,000 لشکر لے کے پہنچے، مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جاؤ اسلام دہشت گردی نہیں ہے، جا کے اسے دعوت دو کہ اگر ایمان لے آئے، اگر ایمان نہیں لاتا تو جزیہ دے، ٹیکس دے، ہم اس سے لڑیں گے نہیں لڑیں گے۔ مغیرہ گیا، رستم نے کیا کیا؟ اپنا محل سجایا بڑا زبردست، روب ڈالنے کے لیے، روب، بڑا تخت سجایا، قالین بچھائے گئے، بڑا کچھ۔ اور آنے والا کون تھا؟ محمد عربی کا شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پرواہ نہیں کی، سجے کھبے ہی نہیں دیکھا، وہ سیدھا جا کے اس کے تخت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہتا ہاں اسلام قبول کر لو، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی ملے گی، ورنہ ٹیکس دو، ورنہ فیصلے تلواریں کریں گی۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم بھوکے ننگے ہو، کچھ لے دے لو چلے جاؤ بس۔ کہا ہاں ہم بھوکے ننگے تھے، ہم بڑے ہی بدبخت تھے، لیکن ہمارے اندر ایک شخصیت آئی جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے وہ آئے نا، اللہ کی قسم ہم بدبخت تھے، خوش بخت ہو گئے، ہم بھوکے تھے، ہم رج گئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا دیکھ، اب دمکی لگا رہا ہے مغیرہ، دمکی لگائی، کہا کل کا سورج طلوع نہیں ہوگا، ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ مغیرہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ 3 دن لڑائی ہوئی، 3 دن کے بعد دنیا کی سپر پاور سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں آئی پڑی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ کیا ٹیکنالوجی؟ کوئی ٹیکنالوجی نہیں میرے رب کے مقابلے میں۔ ارے اللہ تو وہ پھر ٹیکنالوجی بھیجتا ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چھڑی مارتے تھے، دشمن کی گردن کاٹ کے گر جاتی تھی۔ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں اگر تم مومن بن جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، دہشت گرد اسلام نہیں ہے، دہشت گرد محمد رسول اللہ نہیں ہے، دہشت گرد عالم کفر ہے۔ یہود، ہنود اور عیسائی یہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ، دہشت گرد ہیں۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا